अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहजाद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे तालीम पे। बलूचिस्तान वैसे भी समझा जाता है कि उसमें तालीम की जो एक फैसिलिटीज़ हैं दूर दराज एरिया तक नहीं पहुंच पाती हैं, और तालीम में करना क्या चाहिए। मैं अपने पहले पैनलिस्ट का तारुफ कराऊँ आपसे। डॉक्टर कादिर बख्श बलोच साहब हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उनके पास टूरिज़म भी है, कल्चर भी है, डबल PhD उन्होंने की हुई है, और पाकिस्तान के शायद पहले वो PhD हैं जिन्होंने थीसिस लिखी हैं उन पे कल्चर पे, पाकिस्तान टूरिज़म पे। मेरे दूसरे मेहमान हैं अहमद फारूक बाज़ई साहब हैं। एक एजाज़ उनको हासिल है कि 2 मरतबा उनको हिलाल इम्तियाज़ जो है उससे नवाजा गया और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। उनकी 16 साल खिदमत के सिले में, और यूनिवर्सिटी के ब्यूचम्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, 16 साल ये उनको एजाज़ है। मेरे तीसरे मेहमान हैं बशीर काकड़ साहब हैं, नेपटेक के में डायरेक्टर हैं। ताल्लुक उनका भी कल्चर और टूरिज़म से रहा है, लेकिन यह है कि इस वक्त प्रोग्राम्स को देखते हैं, ट्रेन करना है, नौजवानों को ट्रेन करना है और उनको एम्पावरमेंट देना है। गुफ्तगू का आगाज़ मैं डॉक्टर साहब आपसे करता हूँ। डॉक्टर साहब बताएं, आपने इससे पहले आप वाइस चांसलर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले तालीम से एक आपका बड़ा लंबा एक आप मुंसलिक रहे हैं और आपका वास्ता है। बलूचिस्तान में तालीम के मसाइल क्या हैं? सोल्यूशन तो हम बाद में जाएंगे, मसाइल क्या हैं? एक्चुअली जब मसाइल में देखते हैं तो मसाइल इसके मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल हैं। स्ट्रक्चर फ्लॉज हैं। स्ट्रक्चर को वक्त के साथ सही इवॉल्व नहीं किया गया जो कि मैचिंग नीड जो वक्त की होती है उसको पूरा कर सके। स्ट्रक्चर के डिफरेंट टीयर जो है वो मिसमैच कर रहे हैं आपस में, उससे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं। गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस का टॉप लेवल पे भी रहा है, मिडिल लेवल पे रहा है, इवन ग्रास रूट लेवल पे भी गवर्नेंस का इशू है। कुछ कल्चरल प्रॉब्लम भी है। मैं यहाँ पर एक नई चीज कल्चरल गवर्नेंस जिसे मैं कहता हूँ उसकी भी इनग्रेस स्कूलों में है, जो स्कूलों को डैमेज कर रहा है, उसके फंक्शन को डैमेज कर रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। डेफिनेटली जो इकोनॉमिक नीड है आज के स्कूलों को सही मानों में आपने डेवलप करना है, एवॉल्व करना है, क्योंकि स्कूल सिर्फ क्लासरूम का नाम नहीं है। सही मानों में स्कूल जो है वो एक इकोसिस्टम होता है जो आपने देना है बच्चों को, टीचर को। सही मानों लर्निंग एनवायरनमेंट में एक पूरा इकोसिस्टम है। उसमें अगर बहुत सी चीजें मिस हो जाएगी इकोसिस्टम की तो स्कूल से फंक्शन नहीं करते, वो प्रॉब्लम है। और पॉलिसी, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसी की डेफिशिएंसी है। एक गवर्नमेंट या एक एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसके बाद जो पॉलिटिकल चेंज ओवर होता रहा है, दूसरे वो नए आए तो उन्होंने उसको अपने साथ क्या किया। और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ बहुत डोमिनेंट रहा है वो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म यहाँ भी है। यहाँ पर इवन जो डेवलपमेंट की गई है बजाय अक्रॉस दी बोर्ड पूरे इंडिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से पूरे बलूचिस्तान को इक्वल की जाती, यहाँ पर जो इक़्तिदार में आया है उसने अपने एरिया में तो स्कूल बनाए हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी बना ली है, कास्ट उस एरिया ने ली है जहाँ से कोई नहीं आया। अभी भी 70 साल बाद भी आपके पास ऐसे एरिया है बलूचिस्तान में जहाँ 50-50, 100-100 किलोमीटर के रेडियस में आपको प्राइमरी स्कूल भी नहीं मिलता। दैट इज अलार्मिंग। अमूमन एक तासुर है स्कूल बनाने को, MPA मिनिस्टर बहुत तगदो करता है, लेकिन कहते हैं उसमें कमिटमेंट नहीं है। वो सिर्फ स्कूल इसलिए बनाता है कि स्कूल बनाते मैंने कुछ लोगों को तसल्ली दे दी और उसका फंड कुछ आ जाएंगे, वो ठेका मिल जाएगा, मेरे बंदे को मिल जाएगा, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं है। उसके बाद फिर उस स्कूल की तरफ वो जाता नहीं है कि टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, टीचर कितने हैं, उसकी जरूरत है नहीं है, उसमें बिजली पानी है या नहीं है। ये क्या वजह? 100% आपने सही कहा सर। जो मैंने आपको बात की ना कि बेसिकली ये जो सारे फ्लॉज हैं वो इसी कमिटमेंट के लैक करने की वजह से है। अब देखिए बलूचिस्तान के अंदर इररिस्पेक्टिव के कहीं स्कूल है या नहीं है, जो हैं मैं उसकी बात करता हूँ। आउट ऑफ 16,000 स्कूल 12,000 प्लस जो है इस वक्त प्राइमरी स्कूल हैं। अब वो जो 12,000 स्कूल हैं, आप हैरान होंगे आज जब लोग चांद पे हनीमून मनाने जा रहे हैं उस वक्त 1964 स्कूल ऐसे हैं जहां न छत है, न दीवार है, न कुछ है, दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं बलूचिस्तान में।
1964. ظاہر ہے وہ سکول اپروو ہوئے ہیں نا, کسی نہ کسی اسکیم میں اپروو ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کی SNEs اپروو کی گئی ہیں. اگر کی گئی ہیں تو اس کی بلڈنگ کنسٹرکٹ کیوں نہیں, کون ریسپانسبل ہے اس کے؟ somebody has to be held accountable. اب یہ دیکھیے, اچھا پھر جو 12,000 سکول ہیں پرائمری اور مڈل میں ملا کے, اب ان میں 81% سکول پرائمری ہے اور صرف 10.5% سکول ہیں جو مڈل ہیں. اب مجھے دنیا کی کسی کیلکولیشن میتھڈ میں بتائیں کہ 81% سپوز یہ بیس ہے, اس سے اگر جو پرائمری بچہ نکل رہا ہے وہ بچے 10% سکولوں میں کیسے اکوموڈیٹ ہوں گے؟ وہ 70% ہونا چاہیے, اگر 80% ہے 50 ہو 60 ہو, ڈراپ آؤٹ ہو, تو لیکن اتنا زیادہ وہ. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں سر کہ اس گیپ کی وجہ سے بیسیکلی ہم نے اسٹرکچر فلا رکھا ہے جہاں پر مور دین 50 to 60% بچہ پرائمری میں خود بخود ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے ہماری نالائکی سے, کیونکہ ہم نے اس کو ایونیو نہیں دیا کہ وہ آگے پڑھنے کے لیے جائے, اس کے راستے بلاک کر دیے, اس راستے بلاک کر دیا. اچھا اس میں اس گیپ کو کور کہیں نہ کہیں پرائیویٹ سکول کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن والے کر رہے ہیں, کہیں کہیں نان فارمل ایجوکیشن والے آ رہے ہیں, مدرسے آ رہے ہیں. یہ اس ٹاپک پر ہم بعد میں آئیں گے. ذرا میں آپ نے تو بتا دیا نا جو نیچے سے جو پرابلمز ہیں. اب 16 سال جو ہے احمد فاروق بازئی صاحب نے گزارے ہیں, اپنے زندگی کے 16 سال انہوں نے یونیورسٹیز کو دیے. جو بچہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ ایک ٹیسٹ اس سے لیتے ہیں, اس میں سے بے شمار بچے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور ان کی نصیب میں پھر صرف بلوچستان یونیورسٹی رہ جاتا ہے, وہ بھی سفارش پہ وہ پھر رہ جاتا ہے. کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کب جا کر ایٹ پار دوسرے صوبوں کے آئیں گے, ساتھ آئیں گے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. اس میں ایک ایشو ہے ڈیفینیٹلی, جو کوالٹی آف ایجوکیشن انٹیک جو ہم لیتے ہیں یونیورسٹیز میں, جو FSC یا FA کی طرف سے جو لوگ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی ایک سیمسٹر سسٹم میں اور ماڈرن سبجیکٹس میں ڈفیکلٹی ہوتی ہے. اسپیشلی جو انٹری ٹیسٹ کا آپ نے ابھی ذکر کیا, ہم نے کوشش کی تھی, مجھے یاد ہے 10-12 سال پہلے, کہ ہم ایک 0 سیمسٹر کے ایک اسٹارٹ کریں, اور جو بچے کالجز سے آتے ہیں آفٹر FSC ان کو ہم 3 مہینے کا کریش کورس کروائیں کمپیوٹرز میں, میتھمیٹکس اینڈ انگلش. مجھے یاد ہے یہ کافی ڈیمانڈ اسٹارٹ بھی کیا تھا. پھر ہم نے ظاہر یونیورسٹی کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے, ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو سپورٹ کریں, اس کو اڈاپٹ کریں, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت اس بات پہ نہیں سنا ہمیں. لیکن اس چیز کی ضرورت اب بھی ہے. ونس دے گیٹ ایڈمیشن, آپ کو O لیولز اور A لیولز سے جو بچے آتے ہیں برٹش کاؤنسل کی طرف سے, ان کی پرفارمنس قدرے بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایون کوئٹہ میں جو کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں, پشین سے یا قلعہ عبداللہ سے یا موسیٰ خیل سے آئے گا یا بجبور سے آئے گا, اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوگا. جی ہاں, اس میں اگر پرابلمس کا ذکر منسٹر صاحب نے کیا, میں تھوڑا سا سولوشن کی طرف اگر آپ اجازت دیں. اینڈ میں صرف چونکہ 16 سال میں یہاں پہ رہا ہوں صرف ایجوکیشن سیکٹر میں, ویسے تو مجھے 42 ایئرز ہو گئے کام کرتے ہوئے ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں. ہم نے ابھی تک اگر میں نے کانسیپٹ ہم نے دیا تھا یونیورسٹی کی طرف سے پروونشل ایجوکیشن کاؤنسل کا, اس وقت ڈسکنیکٹ ہے بٹوین اسکول, کالجز, پرائمری اسکولز, مدرساز اور دین ہائر ایجوکیشن سیکٹر. ہم چاہ رہے تھے کہ ایک کاؤنسل بنے جس میں ایکیڈیمشنز اس کو رن کریں, باقی سپورٹ پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس دیں, اور یہ بالکل انہی لائنس پہ جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا ہے پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا. جی جی بالکل. پھر 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا, ڈاکٹر عطا نے اس میں کافی کنٹریبیوٹ کیا, سہیل نقوی صاحب تھے. تو اس سے یونیورسٹیز کی کچھ بہتری آنا شروع ہوگی, فنڈنگ ایشوز, ٹریننگ ایشوز, کوالیفیکیشن امپروو کرنے کے مواقع دیے گئے یونیورسٹیز میں, کافی بہتری آئی ہے. اسی طریقے سے انہی لائنس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ پروونشل گورنمنٹ اس چیز کو اون کرے. میں نے سنا ہے کہ کچھ کام اس پہ ہوا بھی, لیکن امپلیمنٹیشن ابھی نہیں ہوئی اس کی, اور اس کا واحد حل یہی پروونشل ایجوکیشن کاؤنسل ہے, جہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈرس کے ریپرزینٹیو بیٹھے ہوں گے, انکلوڈنگ دا فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن, اور اس صوبے کے ایجوکیشن سیکٹر کو ایز اے ہول آگے لے کے چلے گا, جس میں پرائمری, سیکنڈری, ہائر اینڈ ایون مدرساز. اور میں تو اس میں 2 چیزیں اور بھی ایڈ کروں گا, جو ہماری ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز ہیں یا پالیٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہیں, اس کو بھی مختلف جگہوں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیڈ کر رہے ہیں. ٹیفٹا ہے یا نیفٹیک ہے,
تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے پروونشل ایجوکیشن کاؤنسل اگر گورنمنٹ بناتی ہے، جس کا ڈرافٹ ایکٹ بھی ہم نے ان کو دیا تھا، تو میرا خیال ہے اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے۔ بازئی صاحب، ایک جو آپ نے کہا نا کہ سولوشن میں چاہ رہا تھا، میں نے کہا سیکنڈ راؤنڈ میں ہم سولوشن ذرا لے تھے، اسی لیے میں نے منسٹر صاحب کو، دیکھیں بچہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کو داخلہ نہیں ملتا، اور اس کا سٹینڈرڈ اتنا ہے کہ وہ گاؤں میں پڑھا ہے، پتہ نہیں ٹیچر تھے نہیں تھے، نقل کر کے وہ پاس کر کے بلوچستان یونیورسٹی میں بھی اس کو نہیں مل گیا، جو آخری اس کی ایک امید تھی۔ اس کے بعد پھر اگر ان کے پاس آیا، انہوں نے کوئی ٹریننگ دی، اگر نہیں ہو گیا تو یا تو وہ ڈرگ کی طرف چلا جائے گا، خود شروع کر دے گا، بیچنا شروع کر دے گا، موٹر سائیکل سنیچنگ اور یہ کرائم کی طرف چلا جائے گا، یا پھر وہ کام کرے گا جو انٹیریئر میں جو ہے نا بندوق اٹھا کر جو ہے نا وہ سسٹم کے خلاف وہ شروع ہے۔ نوجوانوں کو یہی ایک پلیٹ فارم ہے کہ یوتھ کو آپ کس طرح کنٹرول کرتے، کس طرح اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ اس پہ بھی ہم 2-3 انیشیٹوز ہم نے بڑے سکسیسفل ہوئے۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہم نے سیٹ اپ کیا تھا یونیورسٹی میں، میں نے پچھلی گورنمنٹ سے سی ایم صاحب سے بھی بات کی تھی، جس میں انٹرپرینیورشپ کے ہم ٹریننگز کرواتے ہیں، بزنس پلانز بنواتے ہیں، اور اسٹارٹ اپ کمپنیز ینگسٹرز بناتے ہیں، اور اس کے لیے گریجویشن یا ڈگری ہونا لازمی نہیں ہے۔ ہمارے مائکرو انٹرپرائز جو پروگرام تھے بڑے سکسیسفل رہے، ریموٹ ایریا سے، خاران سے، موسیٰ خیل سے خواتین، بچے، ویری ینگ اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، ان کو ہم کچھ 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کے ان کی کمپنی رجسٹر ہوتی ہے، وہ اپنا چھوٹا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اپنے علاقے میں۔ تو اس پہ یونیورسٹی کا اپنا ایک لمیٹڈ رول ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس اسپیکٹ کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا، دیکھنا چاہیے۔ ہم نے پروپوزل دیا تھا کہ ہر ڈویژن میں ایک انکیوبیشن سینٹر بنائیں، جس میں ٹیکنیکل سپورٹ ہم یونیورسٹی سے دیں گے، اینڈ دین لیٹر آن ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ لے جائیں۔ دیکھیں اصل مسئلہ روزگار کا ہے، ضروری نہیں ہے آپ ماسٹرز پی ایچ ڈی کریں، بچوں کو، یوتھ کو انگیج رکھنا ہے، انگیج رکھنا کہ وہ اپنے کام میں لگے رہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے تو یہ ایک انٹرپرینورشپ سینٹرز بنانے پڑیں گے، اس سے بہت بہتری آئے گی، اور اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے گورنمنٹ کی۔ تیسری چیز میں نے ابھی ذکر بھی کیا کہ نیشنل اکیڈمی فار جو پرفارمنگ آرٹس ہے نیشنل لیول پہ، اسی طرز کی ہم ایک اکیڈمی یہاں پہ بنائیں یونیورسٹی میں، بلکہ آج یہاں پہ سیٹ اپ دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اگر اس گورنمنٹ کی اونرشپ ہو، ہمارے پاس لوگ، کوالیفائڈ ٹیچرز موجود ہیں، اینڈ وی کین گیٹ ہیلپ فرام نیشنل کالج آف آرٹس اور ناپا جو کراچی میں ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کو، یوتھ کو، لڑکے لڑکیوں کو ہم انگیج کریں اور ان کو انوالو رکھیں بزنسز میں، پرفارمنگ آرٹس میں، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن آلریڈی ہم کچھ یونیورسٹیز میں دے رہے ہیں۔ بشیر کاکڑ صاحب، آپ بتائیں کہ ایک تو تھوڑا سا تعارف کرا دیں اس محکمے کا ویورز کو کے لیے، کہ ویورز کریں کہ یہ ہے کیا۔ یہ Thank you very much for inviting me. And National NAFTAC basically National Vocational and Technical Training Commission ہے. It was established in 2005. شروع میں یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے انڈر تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر ہے۔ بیسک فنکشن نیفٹیک کا ہے آن نیشنل لیول پالیسی میکنگ ان دا ایریا آف ڈیبٹ، ریگولیشن، کیوریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ ان ڈیمانڈ ڈریون ٹریڈس۔ اگر ہم پوچھیں کہ بیسکلی اس کی کیا ضرورت ہے ٹیکنیکل ٹریننگ کی، گورنمنٹ کا کام ہے اپنے یوتھ کو سپورٹ کرنا، لوگوں کو روزگار دینا۔ گورنمنٹ ہر بندے کو روزگار نہیں دے سکتی، لیکن اپنے پاس نہیں دے سکتی ہے، اس کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کر سکتی ہے، لیکن وہ اپرچونٹیز کریٹ کر سکتی ہے کہ لوگ سیلف امپلائمنٹ کی طرف جائیں، ان کے پاس ہنر آئے، خود سے کام کریں، اکنامکلی کنٹریبیوٹ کریں۔ اگر پاکستان کی اگزامپل لی جائے تو پاکستان میں 70% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے۔ اگر وہ روزگار، ان کی جابز نہیں ہوں گی تو وہ کیا کریں گے؟ مطلب یہ ایک ہمارا ایسٹ ہے، صحیح ہے۔ تو یہ بیسکلی ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 70% پاپولیشن کو ہم پازیٹیولی یوٹیلائز کریں، ٹھیک ہے۔ اب ایگزامپل اگر ہم لیتے ہیں جرمنی اور چائنا کی، صحیح ہے۔ جرمنی ورلڈ وار کے بعد معیشت ان کی خراب ہو گئی تھی، بیسکلی یہ ٹیکنیکل ایریا ہی تھا جس کی وجہ سے آج جرمنی اور چائنا دنیا کی میجر اکانمیز ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اب نیفٹیک کے بارے میں تھوڑا سا میں یہ بتاتا ہوں کہ سنس 2000 ہم ٹریننگز جو ہے نا 2005 سے کرا رہے ہیں، لیکن سنس 2015 میں مور اسپیسیفکلی ان بلوچستان، پاکستان میں اس کے نمبرز کافی زیادہ ہیں، بلوچستان میں ہم نے مور دین 25,000 پیپل کو، یوتھ کو ہم نے
سنس 2015 ٹرین کیا ہے. ہمارا کرنٹلی جو ایک پروگرام چل رہا ہے اس کا نام ہے پرائم منسٹر. یہ وہ میں بعد میں آؤں گا. یہ جو 25,000 ہے تھوڑا مختصر بتا دیں, پھر بریک کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں کہ 25,000 جو آپ نے لیے کہ فیڈ بیک کیا ہے, یہ اسی مارکیٹ میں اکوموڈیٹ ہو گئے ہیں یا باہر چلے گئے ہیں؟ اس میں ہمارا مین فوکس ہے سیلف امپلائمنٹ کی طرف. ہمارے پاس انفارچونیٹلی بلوچستان میں پرائیویٹ سیکٹر نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو وہ سکلز دیں, خواتین کو وہ سکلز دیں, جس طرح بیوٹیشن ہو گیا, صحیح ہے, جس طرح کچھ دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل دی. پہلے ہوتا یہ تھا کہ نوشکی سے دلہا دلہن تیار ہونے کے لیے کوئٹہ آتے تھے, لیکن آج نوشکی میں بھی بیوٹی پارلرز ہیں, صحیح ہے, وہ خود ان کا وہ جی کام. ہم ابھی اور ناؤ ڈیز وی آر مور ان ٹو ہائی ٹیک ٹریڈس. ہم وہ چاہتے ہیں کہ گلوبلی جو ہائی ٹیک کا ٹرینڈ ہے ہم وہ کورسز کرائیں جس سے وہ روزگار کی طرف, سیلف امپلائمنٹ کی طرف آئیں. سر یہ لوگ ہم ناظرین کو بتائیں گے, اس پہ بھی بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے. بریک یہ الیکشن سے پہلے کا ماحول ہے, یہ بتاتی ہے کہ واقعی الیکشن ہونے والے ہیں. تھوڑا بہت شور جو ہے وہ ضروری ہے, یہ جمہوریت کے اندر ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو پرامن رکھیں. تسلسل کے ساتھ بھی کچھ لوگ یہاں پہ اقتدار میں باتوں سے زیادہ نا منطق کے انجام پہ جانا چاہیے کہ سچ اور جھوٹ لوگوں کے سامنے آ جائے. انٹرنیشنل امیج جو پاکستان کا ہے اس حوالے سے بھی چیلنج ہوگا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں نے اس قسم کا اکراس دا بورڈ کریک ڈاؤن ہر قسم کے مافیا کے خلاف پہلے نہیں دیکھا. ریئل بیانیے نہیں بکتے بیکاز ریئل چیز تو بھوک ہے, ریئل چیز تو مہنگائی ہے. ہم تو پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے اور اس ملک کے اندر ان کی ضرورت ہے. اس ملک میں مارشل آرمی لگا ہوا, صحافت بھی آزاد ہے, سیاست بھی آزاد ہے, عدلیہ بھی آزاد ہے. بیک ناظرین, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی 2-2.5 مہینے آپ لوگوں کو ہو گیا, اور کم از کم پھر کوئی آپ کسی اور شعبے کے نہیں ہیں, درس صدری سے آپ کا تعلق رہا ہے. یہ جو میں نے کوشچن بازئی صاحب سے کیا, یہی کوشچن آپ کا, یہ نوجوان جو ہے اس کو انگیج کرنے کا, جس طرح سے میں نے بالکل آج یہ اتفاقاً ہے کہ ایسے ترتیب آ گئی ہے کہ وہ ٹیکنیکل بھی اور ادھر بھی اور پھر ہائر ایجوکیشن, کس طرح یہ جو بلوچستان کا جو پچھلے 23 سال سے ایک لا اینڈ آرڈر ہے, اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ گورننس ویک ہے. بچہ نوجوان پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے روزگار کے راستے بند ہے, وہ بھی پیسے لے لیے, چل پیسے نہیں لیے, سفارش پر ہو گیا, فیوریٹزم پہ ہو گیا, تو میں کہاں جاؤں, تو وہ غصہ کہاں نکالے؟ سر بہت سے پوائنٹ ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, جس سے پہلے بات کی ہے 65% پلس جو ہے ہماری یوتھ ہے, اور یوتھ کسی بھی قوم کا ایسٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ اس پہ انویسٹ نہیں کریں گے یوتھ پہ, تو یہ لائبلٹی بن جائے گی, اور لائبلٹی کسی کو بھی ڈبو سکتی ہے, یو نو اٹ. بینک کرپٹ ہو جاتی ہے نیشن بھی, اور ہم بھی اگر سوئے رہے تو یہی ہوگا ہمارے ساتھ. بازئی صاحب نے بات کی بزنس انکوبیشن سینٹر کی, کہ کس طریقے سے یوتھ کو سیلف امپلائمنٹ کی طرف لے جایا جائے. ایکچولی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیشہ سے کہ ہم نے نوکری کے لیے پڑھائی کرنی ہے. یہ جو بزنس انکوبیشن سینٹر کا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف بندہ جائے, اور اس وقت جس کا بھی آئیڈیا تھا ڈیفینیٹلی HEC سے فلو ہوا تھا یہ, اس میں بازئی صاحب کی کنٹریبیوشن بھی ہوگی, ڈیفینیٹلی کمیشن کے ممبر رہے یہ. وہ الحمدللہ اس طرح ہے کہ یہاں تو ابھی تھوڑے ہیں, بلکہ اس وقٹ پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک یونیورسٹی بن چکی ہے, اور آلموسٹ 80% یونیورسٹی میں HEC کی فنڈنگ سے بزنس انکوبیشن سینٹر آپریٹ ہو رہے ہیں. وہ کس وقت پراپرلی کنٹریبیوٹ کریں گے مارکیٹ میں وہ ٹائم لگے گا, لیکن یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے, اسٹارٹ اپ ہو رہے ہیں, یوتھ اس طرف جا رہی ہے, سمجھ گئے. اب یہ ایک اینگل ہے.
دوسرا اینگل وہ ہے جو ہم بنیادی طور پر تعلیم کا دیتے ہیں تاکہ یوتھ کا سٹارٹ ہی اس کی ایجوکیشن سے ہو جائے. اس میں فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی. میری جو میٹنگ ہوئی پہلی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ, علی مردان ڈومکی صاحب کے ساتھ, اس نے مجھے کہا کہ یار یہ دس از یور فیلڈ, آپ اسی فیلڈ کے ہیں, یو میک اے پلان اینڈ یو ٹرائی ٹو ڈیلیور. تو میں نے انہیں کہا سر میں 3 قسم کے آبجیکٹو بنا رہا ہوں, اپنے سارے چیلنجز جو میرے پاس ہیں ان کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں. ایک وہ چیلنجز جن کو میں اپنے 3 سے 4-5 منٹ جو میرا ٹائم ہے اس کے اندر ایڈریس کر سکوں. دوسرے وہ ہیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی بنیاد رکھ سکوں. تھرڈ آبجیکٹو وہ ہے جو میرے ٹائم سے بیان مانگتے ہیں, اس کے لیے میں پالیسی فریم ورک بنا دوں, آنے والے گورنمنٹ کے لوگوں کو دے دوں کہ سر یہ اس کے سولوشن ہے, اف یو کین ڈو سم تھنگ گڈ. تو آئی ڈیڈ ڈن دیٹ. اب میرے پاس سکولوں میں نے سکول آپریٹ کرنے ہیں, ایکٹیو کرنے, یونیورسٹیوں کو میں نے ایکٹیو کرنا ہے, ان کی جو پرابلم ہے ان کو حل کرنا ہے. بہت سے پرابلم ہے, وہ ول ڈسکس جو یونیورسٹی فیس کر رہی ہیں, ان کی اورینٹیشن کی بھی مسائل ہیں, ان کے فنکشن کی مسائل ہیں. لیکن ہم سکولوں اور کالجوں کے سکولوں کی بات کرتا ہوں سر. اب سکول کے اندر بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ ٹیچر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, کلاس روم ہے جسے کہتے ہیں جی. اس کے بعد کلاس روم کے ارد گرد جو ہے وہ ایکو سسٹم انوائرمنٹ ہے, جس میں اس کو پانی بھی چاہیے, اس کو بجلی بھی چاہیے, اس کو لیب بھی چاہیے, لیبارٹری بھی چاہیے, لائبریری بھی چاہیے, اس کو باہر بیٹھنے کی دوڑنے کی جگہ بھی چاہیے. یہ اس کے ایکو سسٹم کا حصہ ہے. میں نے جسے پہلے بات کی 1964 سکول میرے پاس ایسے ہیں جہاں پر ایون کلاس روم ہی نہیں, کچھ نہیں. اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ بلوچستان کے اندر 6000 سکول وہ ہیں جس کے اندر سنگل ٹیچر ہے, آؤٹ آف 12,500 مڈل جو پرائمری اسکول ہے. اب وہ سنگل ٹیچر جو ہے جس دن وہ کلاس میں آئے گا وہ کتنی کلاسوں کو پڑھائے گا, اس پرائمری اسکول میں کتنے کلاس, اور کتنے دن بیمار رہے گا, وہ جس دن بیمار ہوگا اس دن میں اس اسکول کو کتنے دن وہ شادیوں پر جائے گا. دیٹ از کوسچن. جس دن وہ نہیں آتا کیا میں اس اسکول کو اس دن میں گھوس اسکول کہوں, نان فنکشنل کہوں, کیا کہوں؟ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا جو دور دراز علاقے سے آتے ہیں سفر کر کے. سو دس از انادر پرابلم. اب تیسرا جو گورننس کا ایشو ہے, ابھی 2019 میں لاسٹ ٹائم پہ ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ٹیچر کی بلوچستان میں, جبکہ ہر سال 4000 سے 5000 بچہ ٹیچر ریٹائر ہو رہا ہے. تو 350 پر منتھ ریٹائر ہے. تو آپ یہ بتائیں یہ کچھ 4.5 سے 5000 پر ایئر ہے. 2019 سے لے کر اب تک اس کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی, ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. جو اس سال کے شروع میں ریکروٹمنٹ کی ٹرائی کی تھی اس کے اندر ایسے گورننس کے ایشوز آ گئے تھے جس کے اندر فیئرنس نظر نہیں آ رہی تھی, جس پہ ہائی کورٹ میں کیس لانچ ہوا اور دیٹ از انڈر سب جوڈیس ہے اس وقت. اور یہی میں نے پچھلے مہینے بلکہ 2-3 ہفتے پہلے میں ہائی کورٹ بینچ میں خود پیش ہوا. حالانکہ مجھے انوائٹ نہیں کیا تھا, میں خود گیا. میں نے کہا سر آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں, ڈیفینیٹلی یو آر ہیئر ٹو میک جسٹس اور فیئر چیزیں بنائیں. میں سکولوں کی طرف سے آپ کو کچھ حال دینے آیا ہوں تاکہ آپ اپنے ڈیسیجن میں یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے تھوڑا سا اگر اور لینتھی ہوگا تو وی آر گوئنگ ٹو فیس اے لاٹ. کیونکہ میرے پاس پچھلے 7 مہینوں سے 3400 کے قریب سکول بند ہو گئے ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے. 3500 6000 تو وہ ہیں جہاں سنگل ٹیچر. میں نے کہا سر اگر آپ کے 4 مہینے یا 5 مہینے ڈیسیجن اور لیٹ ہوتا ہے تو اس دوران 1800 تو میرے ریٹائر ہو جائیں گے بندے. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ میرے سکول مور دین 60-70% سنگل ٹیچر پہ چلے جائیں گے اور میرے 5000 کے سکول جو ہے نا وہ بند ہو جائیں گے. Nice of them, they heard me very patiently اور الحمدللہ I must appreciate, انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا میرے اس کو. اور اس کے بعد انہوں نے پہلے مہینے کی پیشی تھی, انہوں نے ویکلی پیشی رکھ کر they are going to decide on 26. I request them مجھے ٹیچر چاہیے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے, کسی نے مال فنکشننگ کی ہے, کسی نے اس میں دوسرے لوگ سفر کریں, یو ہینگ دم. لیکن سکول بند نہیں ہونے چاہیے, مجھے ٹیچر دے امیڈیٹلی, کیونکہ میں ٹیچر میں کنسرن. تو سر دس از سم تھنگ. پھر اسی طریقے سے میرے بہت سارے سکول ابھی فلڈ ہوا 2020 کا. اب حیران ہوں گے, میں سوری ٹو سے میں پبلکلی بتاؤں گا کہ آپ نے بہت سے ٹی وی ٹاک دیکھے ہوں گے, ٹی وی شو دیکھے ہوں گے, بڑی بڑی ڈگنیٹری آئی ہیں, انہوں نے فوٹو کہ فلڈ سے ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے سکولوں کو. تقریباً کوئی 5500 کے قریب سکول ہیں جو فلڈ سے پارشلی یا فلی ڈیمیج ہوئے ہیں. پارشلی بھی کوئی بلڈنگ گر گئی, دیوار گر گئی, کمرہ گر گیا, چھت گر گئی, فلی زیادہ. آپ حیران ہوں گے کہ 3 سال میں آپ یو ایس ایڈ کی بات کریں, وی آر اسپینڈنگ اے لاٹ.
یونیسیف کہتا ہے وی آر اسپینڈنگ اے لاٹ ان بلوچستان, ہماری گورنمنٹ سب, بٹ آئی کین چیلنج دے ہیو ناٹ ریہیبلیٹیٹڈ مور دین 10% اسکول آؤٹ آف دوز ان لاسٹ 3 years. تو 50 اور جو ریہیبلیٹیٹ ہوئے وہ کہاں ہوئے ہیں؟ دے آئیدر کوئٹہ یا نیئر بائی سراؤنڈنگ, جہاں ان کو ایکسیسیبلٹی ایزی تھی, جہاں ان کو ایڈمنسٹریٹولی ایز تھا. جو بڑے ریموٹ ایریاز ہیں ادھر کوئی جاتا ہی نہیں ہے, وہ ویسے کے ویسے ڈیمیج ہے, نہ اسٹیٹ نے اس کو ریئلائز کیا ہے. اور اس کا ایک اچھا بہانہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے, تو لہذا نہیں جانا چاہیے. دیٹ از سم تھنگ ویری ایزیلی ٹو بلیم سر. تو یہ ہے. اب حیران ہوں گے کہ نیئرلی کچھ 3,500 اسکول ایسے ہیں جہاں واش روم فیسلٹی نہیں ہے سر, اور ان میں جو کرس ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کچھ 850 اسکول فیمیل کے ہیں جہاں واش روم نہیں ہے. اب بلوچ اور پختون کلچر میں کون سا پیرنٹ ہے جو اپنی بچی کو اس اسکول میں بھیجے جہاں واش روم نہ ہو؟ سو یہ سرٹن تھنگ جو پیرنٹ بنیادی طور پر دیکھتا ہے. آتے ہیں. چلیں اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. بازئی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتا ہے پچھلے 20 سال میں پنجاب میں, صرف پنجاب میں کچھ 10 سے 15 ہزار بچہ جو ہے ینگسٹر پڑھتا ہے اور واپس آتا ہے اس معاشرے میں, وہ انرول ہوتا ہے. کوئی بھی اس نے کوئی فیلڈ چوز کیا تو اس میں آپ کو ایک نظر آتا ہے. لیکن یہاں کا بچہ یا جو کیمپس ہر جگہ بنا دیے ہیں اس کا بھی ایک برڈن ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اب ان سے اگلے اس میں ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا کتنی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ کیا, تو پھر کس طرح چیزوں کو وہ کرے گا, پھر وہ فرق نہیں آ جائے گا. وہ بھی ایک لڑائی الگ ہے کہ وہ کلاس بن رہا ہے. جی ہاں, اس میں ایک چیز میں یہاں پہ ہائی لائٹ ضرور کروں گا کہ جو ہمارے پچھلے 20 سالوں میں پہلے ایک یونیورسٹی تھی, آپ کو یاد ہے 70s میں ہماری یونیورسٹیز بنتی گئیں, اس وقت 11 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز فنکشن کر رہی ہیں. لیکن جو فنڈنگ ایشو فرام جو گرانٹ اینڈ ایڈ کی بات میں کر رہا ہوں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تمام پلاننگ کمیشن کو جاتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ اس کو اسپانسر کر رہی ہے موسٹلی, کچھ پروونشل گورنمنٹ سے بھی ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ مل جاتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی. اگر پولیٹیکل کنسیڈریشنس کی وجہ سے آپ کیمپسز کھولیں گے اور فنڈنگ ریکوائرڈ فنڈنگ, اٹس ناٹ اونلی فنڈنگ, کوالیفائڈ ہیومن ریسورس یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 20 سال پہلے ہماری یونیورسٹی جب بنی تو کوالیفائڈ لوگ ہمارے ٹیکنیکل فیلڈز میں نہیں تھے, تو بڑا چیلنج تھا, اور وقت کے ساتھ ہم نے بھیجنا شروع کیا ان کو باہر ہائر کر کے. اس وقت 160-170 PhDs واپس آ گئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ڈیلیما یہ رہا ہے, المیہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنز بنا لیتے ہیں لیکن ایک سٹیج پہ آ کے وی ڈونٹ ریئلی فوکس آن چھوڑ دیتے ہیں, اس کو توجہ ہی نہیں ہوتی. اس وقت جو ایشو مجھے نظر آ رہا ہے, جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی آپ نے بات کی ہے, فنڈنگ ایشوز بہت سیریس ہے. ایون سیلریز فیکلٹی کو نہیں مل رہی ہیں, اسٹاف کو نہیں مل رہی ہیں. اوور اسٹافنگ کا جو ایشو ہے وہ کچھ جگہوں پر موجود ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جو فنکشنل ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, جو لیٹسٹ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں, اگر ہم یہاں ان کو سیلریز نہیں دیں گے کوالیفائڈ PhDs کو, تو یہ یونیورسٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے, کوئی لاہور, کراچی یا ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. سو جو پچھلے 20 سال میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے, میرا خیال ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. اور 2.5 بلین روپیز 11 یونیورسٹیز کو گرانٹ ان ایڈ مل رہی ہے تمام کو ملا کے. ہم نے 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ڈبل کیا جائے, اراؤنڈ 5 بلین اگر یہ ہو جاتی ہے پروونشل گرانٹ ان ایڈ ہے, تب جا کے ان کی یونیورسٹی کو اس کو تمام کو ملا کے 5 بلین اگر مل جاتا ہے تو وہ ایک فارمولا موجود ہے, اس کے تحت ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے HEC کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی, ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, کہ وہ بھی اپنی فنڈنگ بڑھائیں. مجھے اس وقت کے چیئرمین نے کہا تھا کہ اگر پروونشل گورنمنٹ اپنی فنڈنگ بڑھاتے ہیں تو ہم میچنگ گرانٹ دیں گے. سو اس پہ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, ورنہ یہ بہت بڑا لاس ہے صوبے کا. جو 20 سال میں ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے, یہ لوگ اگر چھوڑ کے ہمیں چلے گئے, پھر اگلے 15-20 سالوں میں ہم ریکور نہیں کر سکیں گے. آپ نے 16 سال ایز اے ایک ایسے ایڈمنسٹریٹر آپ نے اس میں گزارے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ 18 امینڈمنٹ کے تحت یہ ہوا, خرابی 18 امینڈمنٹ میں تھی یا ہم میں خرابی ہے؟ سندھ نے تو اپنا کمیشن بھی بنا لیا اور جنریٹ کر رہا ہے اس میں, وہ تو اس پہ ڈیپینڈ بھی نہیں کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بن چکا ہے, کافی عرصہ ہو گیا ہے, اور پنجاب میں بن چکا ہے. KP اور بلوچستان میں اس وقت یہ کمیشن موجود نہیں ہے. لیکن میں ابھی بھی میرا پرسنل ویو ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن موجود ہے نیشنل لیول پہ, اس پہ جو اسٹینڈرڈز وغیرہ مینٹین رکھنے کے لیے. جو پروونشل ایجوکیشن کاؤنسل
جو پروونشل گورنمنٹ کو بنانا چاہیے اس میں یونیورسٹیز کو بھی آن بورڈ لے اور تمام اسکول کالجز کو لے, ایون یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, تو یہ ایک ون ونڈو سارٹ آف تھنگ ہوگا اور ایک کاؤنسل ہوگی جو اس کو ریگولیٹ کرے گا. ابھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ مختلف گورنمنٹس آتی ہیں, ان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں, I don't think we can mess with education. ہمیں فوکس مائنڈ کے ساتھ اس صدی کی آگے کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. حالانکہ ارینا جو ہے وہ پولیٹیکل ارینا اور کئی وہ شعبے ہیں, اس کو تو بخش دیں. ایگزیکٹلی. اگر ہم اس پروونشل ایجوکیشن کاؤنسل کو ایکیڈیمشنز کے ذریعے بنا لیں اور اس میں انٹرفیئرنس نہ کریں, ان کو کام کرنے دیں, میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر جو نہیں ہو سکے. ایک دو چیزیں میں صرف اور ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ جو کریکولم کا جو ڈیولپمنٹ, اس میں سیکنڈ اس میں یہ آپ تھوڑا بتا رہے تھے کہ ایک کافی چرچا ہے پرائم منسٹر کے ایک پروگرام کا جس میں پروونشل گورنمنٹ بھی بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو نوجوان جن کو راستہ نہیں ملتا ہے ان کو ہم ٹرین کر کے ان کے لیے باہر ان کو بھجوائیں. پہلا بیچ غالباً بہت جلدی جا رہا ہے, اس کا تھوڑا بتائیں. سر بیسکلی کرنٹلی ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے, بلکہ جو ہمارے بیچز گزرے ہیں مختلف, اس کا نام ہے پرائم منسٹر یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام. اس کے سکسیسفلی ہم نے 4 بیچز گزار لیے ہیں اور جو ریسنٹلی اناؤنس ہوا ہے وہ بیچ 5 ہے. بیسکلی یہ پروگرام اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ٹریننگ بٹ اس پروگرام کے 14 کمپوننٹس ہیں. صحیح سر. اس میں ہمارا ایک کمپوننٹ ہے کنونشنل ٹریننگ. کنونشنل وہ ٹریننگ ہے جو ہم برسوں سے کرتے آ رہے ہیں, جس طرح الیکٹریشین, ویلڈنگ, انڈسٹریل الیکٹریشین. ہمارا سیکنڈ کمپوننٹ ہے ہائی ٹیک. ہائی ٹیک یہ ہے کہ وی آر مور ان ٹو ہائی ٹیک. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پرانی چیزیں ہیں اس سے ہم آگے بڑھیں اور ہم اپنے یوتھ کو وہ ٹریننگ دیں جو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. ہائی ٹیک میں ہمارے ڈفرینٹ کورسز ہیں, جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, ای کامرس. آج کل دنیا میں ای کامرس کا بوم ہے, تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے بلوچستان میں اکنامک اپورچونیٹیز نہیں ہے تو بچے آن لائن وہ کورسز کریں اور آن لائن ارننگ کریں. صحیح ہے. یہ ہمارے 2 کمپوننٹ ہوئے ہیں سر. اس طرح ایک ہمارا میجر کمپوننٹ ہے RPL کے نام سے. RPL نام ہے ریکگنیشن آف پرائر لرننگ. اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے جو آلریڈی مارکیٹ میں اسکلڈ لوگ ہیں, جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے. صحیح ہے. کسی شاگرد نے استاد سے کچھ سیکھا ہے لیکن اس نے فارمل طریقے سے کوئی ایجوکیشن نہیں لی, تو ہم ان کی کسی سینٹر میں اسیسمنٹ کرتے ہیں. اگر وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو ہم نیشنل لیول پہ ان کو سرٹیفائڈ کرتے ہیں. صحیح سر. اس پروگرام میں ایک ہمارا یہ بھی فوکس ہے کہ ہم جتنے بھی ٹیبٹ ادارے ہیں ہمارے, ان کو ہم ایکریڈیٹ کریں نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ. وی آر آلسو سپورٹنگ ہمارے پروونشل گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ ٹیبٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو ہم اسمارٹ لیب بنائیں اور ان کو اپ گریڈ کریں. تو سر ہمارا نیو پروگرام جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کتنے ہزار اپنے ٹارگیٹ ہے کہ سر اس میں سر 10,000 ٹارگیٹ یہ ہے کہ یوزلی بلوچستان کا کوٹا تو ایز پر NFC ہوتا ہے, لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا بہت ان کی بہت زیادہ دلچسپی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں میکسیمم لوگ جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ٹریننگ سیکھیں. اور اس دفعہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بلوچستان کو 10,000 لوگوں کو 10,000 یوتھ کو ٹرین کیا جائے. تو پچھلا جو بیک لاگ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا ہمارا؟ جی بالکل کلیئر ہو جائے گا سر. اس میں ہم مختلف گورنمنٹ یونیورسٹیز, گورنمنٹ ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہم انکریج کر رہے ہیں. ایون ہم سافٹ ویئر ہاؤسز کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اپلائی کریں اور بچوں کو ٹرینڈ کریں. تو یہ طریقہ کار کیسا ہے, ان کے اپلیکیشن کیسے انوائٹ کرتے ہیں؟ بہت آسان ہے کیا؟ جی آج کل خاص کر انٹیریئر کا بچہ کیا کرے؟ کوئٹہ والا تو اتنا اسمارٹ ہوتا ہے کہ وہ فوراً پہنچ جاتا ہے آپ کے دفتر, فون کر لیتا ہے. انٹیریئر کا بچہ کیا کرے؟ سر بیسیکلی جب ایکسپریشن آف انٹرسٹ آتا ہے, خاص کر میں اس لیے آپ کو جو ہے خاص کر انٹیریئر کے بچے کو انگیج کرنا اس لیے ضروری ہے, لا اینڈ آرڈر پرابلم وہی ہے. سر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ آتا ہے تو تھرو آؤٹ بلوچستان بلکہ تھرو آؤٹ پاکستان مختلف ادارے اپلائی کرتے. کوئی ادارہ گوادر سے اپلائی کر رہا ہوتا ہے, کوئی سرکاری ادارہ جو ہے وہ نوشکی سے اپلائی کر رہا ہوتا ہے, کوئی دالبندین سے اپلائی کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی آن دا بیسس آف
کہ ان کے پاس اگر پراپر لیبز ہیں ان کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. ان دا سینس آج کل تو بالکل ڈیجیٹل سسٹم ہے. پھر ہم ادارے کو وتھ دی کولیبریشن آف ادارے ہم ایک کیمپین چلاتے ہیں اس ایریا میں کہ میکسیمم بچے اس میں اپلائی کر سکیں. فار ایگزامپل اگر تربت میں ہم کسی ادارے کو پروگرام دے رہے ہیں تو ہم وتھ دی ہیلپ آف ادارہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو موبلائز کریں. یوزلی ہوتا یہی ہے کہ سر اگر کسی ٹریڈ ہم فار ایگزامپل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کورس جو ہے نا وہ کسی ادارے میں کرا رہے ہیں, یوزلی فار 20 سیٹس مور دین 50 لوگ جو ہے نا یوتھ اپلائی کرتے ہیں. چلیں آتے ہیں, بریک کا وقت ہے ناظرین, بریک کا وقت ہے, بریک کی طرف سے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب ایک تو ان کی طرف سے بھی آیا اور بڑا ایشو ہم اپنی پرائیویٹ گفتگو میں بات کر رہے تھے, کیا پرابلم ہے ان کے پرابلم یونیورسٹیز کے. ایک تو کمیشن ہم نے نہیں بنایا, پتہ نہیں ہمارے کیپیسٹی ہے نہیں ہے, 2 صوبوں میں بھی انہوں نے بتایا ہے انہوں نے بنا لیا اور وہ آرام سے وہ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں, بلکہ یونیورسٹیاں بڑھ بھی رہی ہیں وہاں. ہمارے یہاں یونیورسٹی کو ایک تو پرابلم بتائیں اور پھر آپ کے حل کرنا چاہتے ہیں ان کے پرابلم یا نہیں. سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم پرابلم کی صحیح ڈائمنشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیاں جتنی بھی ہیں پبلک سیکٹر, ان کے سورس آف انکم ہوتے کیا ہیں؟ یونیورسٹی کا تھرو دی ورلڈ سورس آف انکم ایک اس کا اپنا ریسورس ہوتا ہے, دوسرا اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں ان کو اسٹیٹ کی طرف سے HEC گرانٹ دیتی ہے. HEC ایک پرسنٹیج ورک آؤٹ کیا فارمولا جس کی بنیاد پہ ہر یونیورسٹی نمبر آف اسٹوڈنٹ, نمبر آف ٹیچر, اس حساب سے ان کو ریشو ملتی ہے جسے ہم ریکرنگ گرانٹ کہتے ہیں. اس وقت بلکہ 2017 میں لاسٹ جو تھا 65 بلین تھا جو HEC کو گورنمنٹ نے دیا تھا, HEC اسے تقسیم کر رہی ہے. اس کے بعد اس میں اماؤنٹ بڑی نہیں ہے. رزلٹ یہ ہوا کہ جو یونیورسٹیاں اس کے بعد ریز ہوئی ہیں, اسٹیبلش ہوئی ہیں, ان کو وہ ریکرنگ میں کوئی امداد نہیں کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ بلوچستان نے سفر کر رہا ہے یونیورسٹی کیونکہ کم ہے. جی, بلوچستان کے اندر 5 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو پچھلے 2015 کے بعد اسٹیبلش ہوئی ہیں. سو دے آر ناٹ گیٹنگ اینی کنٹریبیوشن فرام دی HEC ایز فار ریکرنگ. یونیورسٹی آف بلوچستان, بیوٹم, پرانی یونیورسٹی, باقی آل آف دم دے آر گیٹنگ. اور فیسیں بڑھا نہیں سکتے ہیں, فیسیں بڑھائیں تو ایک الگ. انفارچونیٹلی فیکچر پوزیشن کچھ اور ہے, میں وہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. یونیورسٹی آف بلوچستان 1 بلین پچھلے سال اس کو HEC نے گرانٹ دی ہے. 1 بلین آؤٹ آف 3 بلین بجٹ میں سے. جسٹ امیجن, ریئلی 35% بن جاتا ہے. یونیورسٹی آف بلوچستان کلیم کرتے ہیں کہ 17,000 اس کے اسٹوڈنٹ ہیں, دے مسٹ بی گیٹنگ فیس. اور اس وقت ڈے بفور یسٹرڈے وائس چانسلر سے فرما رہے تھے کہ ہم نے فیسیں بڑھا دی ہیں اور ہم نے اس وقت بلوچستان میں ابھی ہائی لیول پہ لے گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایکسپینسز نہیں مل رہے. اوکے, جینوئن ہے. تیسرے جو سورس ہوتا ہے انکم کا, یونیورسٹی پوری دنیا میں وہ اپنی ریسرچ فنڈنگ, اپنے پیٹنٹ اور اپنے جنریٹ کرتے ہیں ریسورسز ادر دین اسٹوڈنٹ فیس. انفارچونیٹلی ہمارے پاس بیوٹم میں شاید تھوڑا بہت کہیں ہو ریسرچ کے گرانٹ کا, باقی کہیں نہیں ہے وہ. سو دے آر اونلی ڈیپینڈنگ ایدر آن اسٹوڈنٹ فیس اور HEC. تو 10 to 50% اور سم ٹائم 20% جو پرانی یونٹ ہیں ان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. جو نئی ہے ان کا تو مور دین 70% ڈیفیسٹ بیکاز دے آر ناٹ گیٹنگ اینی گرانٹ, ریکرنگ گرانٹ. اب کوشچن یہاں آتا ہے کہ یہ جو, اچھا یہاں میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک تو ہوتا ہے یونیورسٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ دینا, جو اس وقت بلوچستان گورنمنٹ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ پچھلی گورنمنٹ اسٹارٹ کیا تھا اور انہوں نے بالکل 1.5 بلین 1.5 بلین 2.5 بلین اس طرح کے اینوئل گرانٹ دی. آئی ایم کمنگ فرام KP, وہاں میں یونیورسٹی میں رہا ہوں. جو I don't name any party, but میں یہ بتاؤں کہ لاسٹ 10 ایئر میں میری یونیورسٹی کو KP گورنمنٹ نے 1 روپیہ نہیں دیا تھا, جبکہ یہاں پر بلوچستان گورنمنٹ جو بھی تھی پچھلی, they have been doling out 1.5 billion to the universities. So this is something that we appreciated from the government side. Number 2, اب وہ جو ابھی 2.5 ہے, اب اس کے علاوہ ہماری پرانی یونیورسٹی جو ہے they are getting bail out package as well. یونیورسٹی آف بلوچستان لاسٹ ایئر 1 بلین کا لیا اس نے, گورنمنٹ بلوچستان نے دیا اس کو, بلوچستان یونیورسٹی کو 70 کروڑ جو ہے نا وہ بیوٹم کو ملا. اس طریقے سے اس سے پچھلے سال ملا.
سر دیکھیں بیل آؤٹ ہمیشہ ہوتا ہے کرائسس سے, مصیبت سے نکلنے کے لیے. ایک ادارہ ہے, اٹ مسٹ بی سسٹینیبل, اور اس کا سسٹینیبلٹی کیا ہے کہ ان کو اپنی لیکیجز, اپنے جو لائبلٹیز ہیں ان سے اپنے آپ کو ہٹانا پڑے گا. ہر سال تو بیل آؤٹ نہیں ہو سکتا نا. اگر لاسٹ 3 ایئر سے بیل آؤٹ ہو رہا ہے اور ایوری ایئر بیل آؤٹ از بینگ انکریز, اس کا مطلب ہے یونیورسٹی از ناٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ کرائسس. تو اس کا حل کیا؟ میں وہی عرض کرتا ہوں نا, عرض یہ ہے کہ وہ چیزیں جو بیگیج ہیں, جو لاسٹ دے رہے ہیں, ان کو شیڈ آؤٹ کرے نا. ابھی فار ایگزامپل پنجگور میں کیمپس ہے, پنجگور میں یونیورسٹی بن گئی ہے نا. وائی دا یونیورسٹی آف بلوچستان اور اینی یونیورسٹی از رننگ سیپریٹ کیمپس اوور دیئر, اور اس کیمپس میں کیا ہے 80% بجٹ ڈیفیسٹ ہے, کیونکہ وہاں 200 اسٹوڈنٹ ہیں. وہ 200 اسٹوڈنٹ میں آدھے جاتے ہیں پنجگور یونیورسٹی میں, آدھے ان کے پاس آتے ہیں, وہ ٹیچر کی سیلری پوری نہیں کر سکتے. وائی ڈونٹ یو گیو آؤٹ دیٹ کیمپس ٹو دی پنجگور یونیورسٹی؟ آپ یہاں سے 700 کلومیٹر بیٹھ کے کیوں چلا رہے ہیں؟ دیٹ از ایڈنگ ٹو یور بجٹ ڈیفیسٹ. اور اسی طریقے سے سر کوشچن یہ ہے, پڑھائی ختم نہیں ہو رہی. آپ کے وہ یونیورسٹیاں وہی ڈپارٹمنٹ چلا سکتی ہیں, they should integrate that. اسی طریقے سے نمبر آف ڈپارٹمنٹ سائٹوں سے ایسے اسٹیبلش ہوئے ہیں. پچھلے 5 سال کا آپ ریکارڈ دیکھیں, میں نے خود چیک کیا ہے, جہاں 5 سال سے اسٹوڈنٹ کی تعداد ٹیچر کی تعداد سے ہاف ہے. یعنی کہ ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹر اسٹاف زیادہ ہے اور اسٹوڈنٹ کم ہے. وائی ٹو ہیو دیٹ ڈپارٹمنٹ؟ یہی ہم اگر یہ ہیں تو وائی ڈونٹ یو مرج دوز ڈپارٹمنٹ انٹو ون؟ آپ بجائے اس کے کہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہر ایک انڈیپینڈنٹ بڑھاتے جائے, سو سم ویئر یونیورسٹی کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی. بازی صاحب یہ بتائیں, بازی صاحب یہ ایشوز ہیں, کیا ہم اتنے بے بس ہیں کہ پولیٹیکل جو وہ لاٹ ہے اس کے سامنے ہم سوسائٹی بالکل بے بس ہے, جیسے وہ بنائیں, جس طرح وہ کریں, توجہ دیں نہ دیں؟ میرا نہیں خیال ہم بے بس ہیں, صرف ہمیں ویل ہیو ٹو سیٹ آر پرائرٹیز رائٹ. پرائرٹی کیا ہے ہماری؟ ہم اپنے نوجوانوں کو, بچوں کو تعلیم دینی ہے, یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے, ان کو سکلز بھی دینی ہے, تو ہمیں اس سیکٹر میں انویسٹ کرنا پڑے گا. اب یہ بیل آؤٹ پیکج کا منسٹر صاحب نے ذکر کیا, مجھے روٹ کاز پتہ ہے جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر آپ ریکوائرڈ فنڈنگ, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, فنڈنگ اباؤٹ 20 to 25% آپ کو دینا پڑے گا. سندھ گورنمنٹ میں مراد علی شاہ صاحب تھے, انہوں نے فنڈنگ 3 گنا بڑھا دی ہے سندھ کی یونیورسٹیز کو. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں, اور یہ ایک ذکر انہوں نے کیا, میرے وقت میں 70 کروڑ کا مجھے کوئی علم نہیں ہے, 400 ملین نیوٹنس کو پروونشل گرانٹ اینڈ ایڈ ملتی رہی ہے, which is